बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नास कुरान मजीद की आखिरी सूरत है। वो सूरत के जिसमें एक रुकू है, 6 आयात, 20 कलमात हैं और 79 हुरूफ है। ये सूरत कुरान की मदनी सूरत है। अल्लाह करीम ने इस सूरत में आगाज फरमाया, इससे इरशाद फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। कहा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूं बिरब्बिन नास की, वो रब जो तमाम लोगों का रब है। मालिकिन नास जो तमाम लोगों का मालिक है, तमाम लोगों का बादशाह है, हाकिम है। इलाहिन नास और जो तमाम लोगों का माबूद है, सब इंसानों का माबूद है। अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया और कहा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए। और कहा क्या कि अर्ज कीजिए मैं पनाह लेता हूं सब इंसानों के परवरदिगार की। अब पहला लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया कि अल्लाह तमाम लोगों का रब है। देखिए कि आम आदमी की निगाह एक कैटेगरी लोगों की ऐसी होती है कि जिनकी निगाह जो है सिर्फ यहां तक महदूद होती है कि उसकी ज़ाहिरी नशोनुमा के लिए जो मददगार चीजें हैं, जो मुआविन चीजें हैं, वो उससे मिलती रहें, उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती रहें, जैसे कि अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी रिहाइश मिल जाए, अच्छा लिबास मिल जाए, तो वो उस पर खुश रहता है। उसकी फरावानी हो, उसकी जिंदगी की बुनियादी नीड्स जो है, बेसिक नीड्स, वो पूरी हो रही हो तो वो खुश रहता है, मसरूर हो जाता है, मुतमईन होता है। इससे ज्यादा से उसकी आगे जो है वो सोच नहीं होती या सोचने की सलाहियत नहीं होती। तो अल्लाह करीम ने पहले जो है इन लोगों के लिए इरशाद फरमाया कि बिरब्बिन नास, कह दिया कि लोगों तुम्हें उस रब की पनाह मांगने की हिदायत की जा रही है और नसीहत की जा रही है कि जो तुम्हारी जरूरतों का कफील है, जो तुम्हें तरह तरह की अनवा अकसाम की नेमतें देता है, जो तुम्हारी जरूरतों पूरा करता है, कि जिसकी मेहरबानी से तुम्हारी जिंदगी महरूमियों और मायूसियों से पाक हो जाएगी। और वो रब है जो तुम्हारी तमाम तरह की हाजात को पूरा करता है। तो पहले उन लोगों के लिए कहा गया कि उस रब की पनाह मांगिए जो आपकी जरूरतों का कफील है। फिर कहा मालिकिन नास, कि वो रब जो तमाम लोगों का बादशाह है, सारे इंसानों का बादशाह, सारे इंसानों का हाकिम। अब यहां दूसरी कैटेगरी है लोगों की। ये सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रहते कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, बल्कि इनकी ये ख्वाहिश होती है कि इस दुनिया में जुल्म ना हो, बर्बरियत ना हो, किसी का हक ना मारा जाए, किसी का हक ना गसब किया जाए। तो इनकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर कोई असर रसूख रखने वाला कोई शख्स भी जो है किसी पर जुल्म की कोशिश करे, किसी का हक गसब करने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों का तदारुक होना चाहिए, उनकी रोकथाम होनी चाहिए। और उनकी मनसब चाहे वो जितने शान शौकत वाला है, जितने बड़े ओहदे पे बैठा है, लेकिन इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए उनको जो है वो सजा कर देनी चाहिए और उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अब ये काम तो यकीनन ऐसा हाकिम कर सकता है जो ताकतवर हो, जो असर रसूख रखने वाला हो, और जो ऐसा ताकतवर हो कि जिसका हुक्म चलता हो। तो अब देखिए कि ऐसा हाकिम अल्लाह करीम है। तो बताया जा रहा है कि तुम्हारा रब वो हाकिम है जिसकी पनाह लेने का तुम्हें नसीहत की जा रही है, तुम्हें तरगीब दिलाई जा रही है जिसकी पनाह देने की। ये वो हाकिम है कि जो हाकिमों को भी हाकिम है। इससे बड़ा कोई बादशाह नहीं है, इससे बड़ा कोई हाकिम नहीं है। और ये वो फरमा रवा है कि जिसका हुक्म हर वक्त कायनात की हर चीज पे लागू है। और कौन है जो इसके हुक्म के सामने दम मार सके, कौन है जो इसके हुक्म की नाफरमानी कर सके? ऐसा कुछ भी नहीं। और ये ऐसा बादशाह है कि लोगों पर जबर करना इसका शेवा नहीं है, लोगों पे जुल्म करना इसका शेवा नहीं है। तो फिर अल्लाह करीम को ऐसा अजीम सुल्तान और बादशाह,
ایسا تعارف کرانے کے لیے اللہ کریم نے کہا مالک الناس، کہ اس رب کی پناہ مانگیے کہ جو تمام لوگوں کا حاکم ہے، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ پھر آگے الہ الناس، تیسری کیٹیگری بیان کی گئی ہے لوگوں کی، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے، جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اعلیٰ قسم کے بہترین قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ سے محبت کا دم محض اس لیے بھرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دامن عاطفت کے سائے کے طلبگار ہیں، اس کے لطف و عنایات، اس کی شفقت چاہتے ہیں۔ ان کی جو مطمع نظر ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ باقی نعمتیں نہیں ہیں، ان کا مطمع نظر کچھ اور نہیں ہے۔ وہ اپنے رب سے فقط اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ان کا معبود ہے، وہ ان کا رب ہے، وہ ان کا معبود ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے وہ سر جھکاتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بھوک بھی برداشت کر سکتے ہیں بندے، وہ محرومیوں پر بھی راضی بر رضا ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زبان سے حرف شکایت بھی کبھی نہیں نکلتا، بلکہ ان کی زبان تو شکایت کے حرف سے آشنا ہی نہیں ہوتی۔ وہ فقط اس لیے اللہ سے پیار کرتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، وہ ان کا معبود ہے، اس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں کیٹیگریاں بیان کر دی گئی، اور کہا کہ جب انسان تینوں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمالیہ کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو وہ اس کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ اور فریاد کیا کرتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، کہ اے میرے رب، تو مجھے شیطان کی وسوسوں سے بچانا، تو مجھے اس بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے بچانا۔ دو لفظ استعمال کیے۔ پہلا لفظ کہا وسواس۔ وسواس کا مطلب کیا ہے؟ دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنے والا، وسوسے ڈالنے والا، شک ڈالنے والا۔ اور الخناس، الخناس کہتے ہیں پیچھے کھسک جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے دبک جانے والا۔ اب پہلے لفظ کی طرف آئیے، شیطان کے وسوسے کیا ہیں؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گئے تو شیطان آیا اور کہنے لگا، ہے ہاجرہ، جانتی ہو تمہارا شوہر ابراہیم بیٹے کو نہلا دھلا کر کہاں لے کر گیا ہے؟ کہا جانتی ہوں۔ کہا نہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، تو ان کا جواب سنیے۔ وہ کہنے لگی کہ اے پاگل، بھلا کوئی باپ بھی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اس کو قربان کر دے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابراہیم کو لگتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے۔ تو جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑی بے نیازی سے کہا اگر رب کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل ہے، اگر لاکھوں بھی ہوں تو وہ رب کے نام پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کیفیت انسان کی، یہ حالت انسان کی تب ہوتی ہے جب انسان کو اللہ کریم اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، جب اللہ کریم اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو کہا من شر الوسواس الخناس، کہ اے اللہ، میں تجھ سے شیطان کی وسوسوں کے معاملے میں پناہ مانگتا ہوں، اور وہ وسوسے ڈالنے والا الخناس جو بار بار پسپا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا کہ انسان، اگر کوئی شخص اس کے خلاف طبیعت کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جو سامنے والے کا فرسٹ ری ایکشن ہوتا ہے، اگر وہ بات اس کی طبیعت کے خلاف ہے تو اس کا ری ایکشن، اس کا رد عمل بڑا سخت ہوگا۔ جس نے غلط بات کرنے کے اسے کہا، وہ شخص جو ہے وہ پسپا ہو جائے گا اور دبک جائے گا، پیچھے چلا جائے گا، لیکن کچھ وقت گزرے گا، وہ پھر وہ بات کرے گا، اور جب اگلی بات کرے گا، اگلی بار کرے گا، پھر سامنے والے کا ری ایکشن ذرا سخت ہے تو وہ پھر دبک جائے گا، لیکن وہ بار بار کرتا رہے گا، بار بار ریپیٹ کرتا رہے گا، دہراتا رہے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہی شخص کہ جس نے اس بات پر پہلے سخت رد عمل دکھایا تھا، جو بار بار اس کے اس بات کرنے پر جو ہے سختی سے اس کا جو رد عمل ہے وہ آ رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا وہ اس کی باتوں میں آ جائے گا۔ اور شیطان کا یہی طریقہ ہے، وہ انسان کو بار بار حملے کرتا ہے، بار بار گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس صورتحال میں اللہ کریم کی پناہ انسان کو نہ ملے، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو پھر انسان اس بار بار حملہ کرنے والے کے شر سے، شیطانی وسوسوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے اور یہ بتائی گئی ہمیں اس صورت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، کس کے معاملے میں؟ اس شیطان کے معاملے میں جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس شیطان کے معاملے میں جو بار بار پسپا ہونے کے بعد بھی دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب آگے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان
کہ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اب شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ان کے دلوں پہ حملے کرتا ہے، ان کے دل پر گھات لگائے بیٹھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہا من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو شیطان جب بار بار حملے کرتا ہے تو بڑے بڑے زیرک اور بڑے بڑے دانا لوگوں کو وہ چاروں خانے چت گرا دیتا ہے اور اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتے رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے. تو یہ جنات اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں. ہر وہ نفس جو سرکش ہو، جو نافرمان ہو، وہ شیطان ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر اپنی تھوتنی یعنی اپنا منہ رکھ کر پھونکے مارتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جس کے دل پر وہ پھونکے مارتا رہتا ہے انسان اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے، اس کی جکڑ میں آ جاتا ہے، اور پھر شیطان کا نمائندہ بن کر اس کی طرح وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے. لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ شیطان کا وسوسہ، شیطان کی چالیں اس دل پہ چلتی ہیں جو دل ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہوتا ہے. اس دل پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور اس کے حملے کی وجہ سے وہ دل اس کی گرفت میں آ جاتا ہے اور شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے. اور اس کے برعکس جو شخص جو ہے وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اپنے رب کو بار بار یاد کرے، تو شیطان کا کی کوئی چال، اس کا کوئی بھی حربہ اس شخص کے دل پر سر انداز نہیں ہو سکتا، اس پر نہیں چل سکتا. تو کہا گیا کہ خواہ وہ جنات سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور صبح و شام جو ہے وہ اللہ کریم سے شیطان کے حملوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. کیونکہ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا، انسان جو ہے وہ بہکاوے میں آ جائے گا. اس لیے اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ قرآن مجید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہماری زبانیں اور ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نور سے منور رہیں.